आइन आले मोहम्मद के ज़हूर के ताजील के लिए बावाज़ बुलंद तर सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले इंशाअल्लाह। अब मदद करें इंशाअल्लाह। जितना बुलंद पढ़ सकती हूँ आप की तरफ मैं जितना बुलंद पढ़ी हूँ, आप पीछे वाले इशारा कीजिएगा कि आवाज़ पहुँच रही है या नहीं। पहुँच रही है तो फिर मिल के पढ़ते हैं नारा हैदरी। बस फिर अली वारिस है, फिर अपने साथ रहिएगा कि मजमा का जम गफीर माशाल्लाह काफ़ी तादाद में है। अगर ना ऐसा गुफ्तगू ना करे तो तवज्जो दे सो यकीनन समझ आसे माशाल्लाह। अली वाले मौजूद हैं, अली मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, तो हम गदीर को भुला नहीं सकते। गदीर हमारे खमीर का जुनून है, गदीर से हमारी पहचान है, गदीर हमारी नस्लों में परवान चढ़ रही है, गदीर के दम से हम अली वाले कहलाने का हक रखते हैं। तो गदीर के मैदान में हुआ क्या, मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रही हूँ, तब तक तमाम मामला इंशाल्लाह देखते हैं कि सुलझ जाते हैं या नहीं। हुआ ये कि जब अली के मौला बनने का ऐलान कर दिया गया तो एक मौला का दुश्मन मौजूद था और उसने कहा कि जब नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, नारा हैदरी या अली, इमाम ज़माना पे बुलंद से बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमामुल मुत्तकीन जब रसूल अल्लाह के दोष पर सवार होकर मन कुंतु मौला फाज़ाउल मौला का ऐलान कर दिया गया तो एक दुश्मन मौजूद था और उसने कहा कि अगर रसूल खुदा अली की विलायत खुदा की तरफ से है तो फिर मैं तो तब अली को मौला मानूं कि खुदा मुझे इसकी सज़ा देगा कि ये अगर विलायत खुदा की तरफ से है तो खुदा फिर मुझे वासिल जहन्नुम कर दे। अब उसने ये कहा क्योंकि विलायत वाक़यतन खुदा के जानिब से नाजिल हुई थी। अब हुआ ये यकायक आसमान से एक भारी पत्थर नाजिल हुआ और इस शैतान के पेशानी पर जा लगा। अब उसको दर्द की शिद्दत इतनी हुई कि ज़मीन पे गिरा तड़प तड़प के। अब क्या कहा जाए, अब कहने लगा रसूल खुदा मुझे माफ़ कर दो। कहा अली के मुनकिर हो तो अब खुदा ने सज़ा भी दे दी। जब तुम चाहते थे कि इस विलायत को अगर अल्लाह ने नाजिल किया है तो तुझे सज़ा मिलनी चाहिए तो ले तुझे सज़ा मिल गई। तो अब कहना बजा है कि मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता भाई, जैसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जैसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है भाई, किताबें भी फिर वो पढ़ रखी हैं कि जिसको कलामे खुदा कहा जाता है। भाई ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब तो याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अब कुछ लोगों को ये कयास है कि अब अगर अली को अल्लाह से बुलंद करें तो यानी कि गलत कह रहे हैं, इनको कहना चाहिए भाई कुरान की पहली आयत है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू हो सकती है तो अगर हम गिरे तो हम अल्लाह का नाम लेकर हम संभले तो अल्लाह हमें संभालने के लिए काफ़ी है, हमारा परवरदिगार हमें संभालने के लिए काफ़ी है। अब कुछ लोगों की ज़बान पर जुमला मौजूद है कि बिस्मिल्लाह, गिरते हुए संभलते हैं कहते हैं बिस्मिल्लाह। तो शायर ने बड़े खूबसूरत जुमले लिख दिए, कहते हैं कि मुर्तज़ा हक के वली हैं तुम्हें मालूम नहीं, मुर्तज़ा हक के वली हैं तुम्हें मालूम नहीं, मुस्तफ़ा के वो वसी हैं तुम्हें मालूम नहीं। भाई ये जो गिरते हुए बिस्मिल्लाह कहा करते हो, ये जो गिरते हुए बिस्मिल्लाह कहा करते हो, नुक्ताए बे तो अली है तुम्हें मालूम नहीं। अली मौला के कई फजाइल पर जाओ, हक अदा नहीं हो सकता। वापस आते जुमले, मौजू क्या चल रहा है हमारा, इमाम मज़लूम करबला की मारिफत हासिल करने की कोशिश करें और साथ साथ असहाब इमाम हुसैन इस्लाम की भी मारिफत हासिल करने की कोशिश करें। देखते हैं अब मौजू कैसे चलता चला जाता है। इमाम मज़लूम करबला की मदद के साथ एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات بروج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محدود حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے ذات بابت کر کے لیے جو لائق عبادت ہے. حمد ہے اس علی کی کہ جس نے علی کو علی بنایا ہے. علی کے جیسا کوئی ہے نہیں. غدیر مجھے پڑھنی نہیں ہے مگر دو جملے غدیر کے پیش کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب کسی سنی عالم دین نے میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, اب جیسے بھی آواز ہے سنیں گے. حمد اس اللہ کی جس علی نے علی کو علی بنایا ہے. اب وہ کیسا علی ہے اب وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. سنی عالم دین بہت علی علی کیا کرتے تھے. بھائی علی کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیا کریں؟ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ اب سنی عالم دین تھے, بہت غور سے سنیں گے. سنی عالم دین تھے اور علی علی کیا کرتے تھے. اب کسی نے کہا سنی عالم دین سے کہ حضرت آپ سنی ہیں؟ جواب سنیں گے, حضرت آپ سنی ہیں؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. کہا جو سوال پوچھتے ہیں آپ کہتے ہیں 100%. کہا کہ علی افضل ہے 100%. علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے. کہا 100%. کہا اس کی دلیل یہ ہے, اشارہ کرنے لگی ہوں علی والے, اگر سمجھ میں آئی تو بتائیں گے. اب کہا گیا بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے, علی کو خلافت ملی ہے ایسے.
اب ایک مرتبہ کہا گیا کہ علی کا اعلان ہوا جب غدیر میں، اب کہا گیا وہی دشمن کی طرف آ جائیے. اب دشمن نے کہا کہ اگر یہ ولایت واقعی طور پر خدا کی جانب سے نازل ہوئے تو خدا مجھ پر عذاب بھیج دے. اللہ نے عذاب بھیج کر واصل جہنم کر دیا. اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم غدیر کو اس لیے بھی نہیں منا سکتے کہ ہمارے کچھ محترم شخصیات اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم اس لیے غدیر کو نہیں منا سکتے. ہمارے استاد محترم نے بیان کیا، بہت ہی خوبصورت جملے لگتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ تک پہنچاؤں. اب کہا کہ غدیر کے پیج پر کمنٹس آئے ہوئے تھے. اب کسی شخص نے لکھا کہ ہم غدیر کو اس لیے نہیں منا سکتے کیونکہ کوئی ایک ایسی تاریخ ملتی نہیں ہے کہ کہا جائے کیونکہ ہم سوگ میں ہیں، ہم اپنے والوں کے سوگ میں ہیں، تو لہٰذا ہم غدیر نہیں منا سکتے کیونکہ ہمارے والے بھی اسی دن وصال کر گئے ہیں. اب بڑا ہی عجیب جملہ کہا کہ اس میں اب کیا کریں، تمہارے پیر ایسے ہیں کہ علی کا بغض رکھتے تھے، اب کیا کریں؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا کہ علی مولا بن گئے، ان کو اتنا برا لگا کہ دل میں لیا، دم توڑ گئے، مر گئے، تو ہم کیا کریں؟ نعرہ حیدری، حیدری، امام زمانہ پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبلہ نے جواب دیا، کہا کہ مرچی اگتی سالہ سال ہے، وہ بات اور ہے کہ لگتی صرف غدیر پہ. تو علی والوں کو نہ چھوڑو، ہمارے پاس بڑے کوئی جوابات موجود ہیں. مرچی اگتی سالہ سال ہے، وہ بات اور ہے کہ لگتی صرف غدیر پہ. مولا کی شان پر باواز بلند تر صلوات. امام حسین السلام پر بات کر رہی تھی، واپس آئیں گے. ہمارا جو موضوع چل رہا ہے کہ چونکہ تاریخ میں واقعات وہی ملتے رہیں گے، 1400 صدیوں سے وہی پڑھنا ہے، وہی سیکھنا ہے، وہی سمجھنا ہے، اور وہ بھی اس لیے پیش کرنا ضروری ہے کیونکہ اس ایک واقعے کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے وہ واقعہ کافی ہے. تو اس لیے کئی مرتبہ عرض کر چکی ہوں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت اختیار کرو، محبت کے درجے کو پہنچو. اب پوچھا گیا رسول سے کہ آپ کے اقربا، آپ کے عزیز و اقارب وہ کون سی شخصیات ہیں؟ فرمایا کہ وہی شخصیات ہیں کہ جو چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے. شیعہ سنی مورخین اس بات کے قائل ہیں، اس بات پر دلیلیں قائم کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے مطابق اور شیعوں کی کتابوں کے مطابق جو چادر میں جمع ہوئے تھے سوائے پنجتن کے کوئی نازل ہوا نہیں تھا. حدیث قصہ آپ تک پہنچ چکے، اشارہ کر کے آگے بڑھوں. کہا کہ وہ میرے اقربا ہیں جن سے مودت کرو، وہ جو زیر چادر میں داخل ہوئے تھے. اب جب زیر چادر میں پنجتن داخل ہوئے تو خدا نے جبرائیل امین کو بھیج کر کہا کہ یہ پاک و پاکیزہ شخصیات ہیں، ان پر درود و سلام ہے. آیت نازل ہو گئی. اب یہ پورا منظر آپ تک پہنچ گیا. واپس پلٹتے ہیں کہ چادر میں جو جمع ہوئے وہ اقربا ہے. میں کچھ نہیں چاہتا اجر کے اس کے کہ سوائے میرے اقربا سے مودت اختیار کرو. اب مودت کا ایک ایک درجہ رسول بتاتے رہے تھے، رسول سکھلاتے رہے تھے. مودت کا پہلا درجہ علی ہے، دوسرے درجے پر سیدہ فائز ہے، تیسرے اور چوتھے درجے پر حسنین فائز ہیں. آئے حسنین کے ذرا بچپنے میں چلتے ہیں. بھائی کیا ہوا؟ حسنین کی پہلی زندگی کی عید آئی. اب جب بچوں کی پہلی عید آتی ہے تو ماں کی خواہش اور کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ بہترین سے بہترین لباس پہنایا جائے، بہترین سے بہترین تیار کیا جائے. میرے بچوں کی پہلی عید ہے. ماں کے دل میں جو خواہش ہوتی ہے وہ اپنی تمام خواہشات کو بچے کے اندر منتقل کرتی ہے اور بڑا ہی بہترین لباس زیب تن کرا کے بھیجتی ہے. اب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوا یوں کہ ایک جنگ سے فاتح خیبر لوٹ رہے تھے. بہت غور سے سنیں گے، کئی نکات ہیں. جنگ سے فاتح خیبر لوٹ رہے تھے. مال غنیمت مولا کو کثیر تعداد میں ملا، مگر عطا ان کی ایسی تھی کہ جب مدینہ میں آئے تو فقہا نے آپ کو گھیر لیا، مسکینوں غریبوں نے آپ کو گھیر لیا. آپ یتیم پرور تھے، آپ مسکین پرور تھے، تو لوگوں نے ہاتھ پھیلایا. جو کچھ مال غنیمت ملا مولا کو، جو کہ گھر لے کر جانا چاہتے تھے، مگر خدا کی راہ میں اگر کسی نے ہاتھ پھیلایا، مولا متقیان نے فوراً سے وہ مال سارا اللہ کی راہ میں قربان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک پیسہ بھی گھر نہ لے کر پہنچے. اب شرمشار تھے، کل عید ہونے والی ہے، اگر سیدہ سوال پوچھیں گی تو زوجہ کو کیا خبر دیں گے؟ اب مال غنیمت تو ملا تھا، اگر میں کہوں سیدہ لایا تو بہت کچھ تھا مگر مدینے میں تقسیم کرایا ہوں. اب بی بی بھی تو غیب کے علم سے راستے ہیں نا، بی بی تو جانتی ہیں.
اب ہوا کیا، اب امیر المؤمنین کے پاس تو کچھ ہے نہیں، کل عید ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جنگ سے جب فاتح خیبر لوٹتے ہیں یا کوئی بھی بابا اگر کسی سفر سے لوٹتا ہے تو بچوں کی پہلی زبان پر جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ قدرتی بات ہے، کہیں سے بھی آئے، جاب سے بھی آئے تو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ تو اب مولا کے بچے بھی انتظار کر رہے تھے ہمارے بابا، کیونکہ خبر موصول ہوئی تھی کہ رسول کے وصی کو فتح نصیب ہوئی ہے، مال غنیمت کثیر تعداد میں لوگوں کو ملا۔ اب علی مولا کے پاس کثیر تعداد میں تھا، آتے آتے سب کچھ دے دیا، اب گھر میں پہنچے ہیں۔ اب زوجہ کاموں میں مشغول تھے، حسنین دوڑتے دوڑتے آئے، گلے سے لپٹا لیا، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ بابا آپ کیا کچھ لائے ہیں؟ سیدہ سن رہی ہیں، سوال نہیں کیا، جواب سننا شروع کیا۔ کہا لایا تو بہت کچھ تھا مگر مجھ سے خدا کے کچھ مددگار طلب کرنے کے لیے آئے تو میں نے ان سب کو دے دیا، میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ فوراً بی بی سیدہ پر پلٹی کہ شاید میرے ولی کے، میرے وارث کے سینے میں یہ بات نہ رہ گئی ہو کہ شاید مجھ پر اس بات کا اثر ہوا ہے۔ فوراً پلٹ کے کہا کہ والی مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ آپ گھر میں کچھ نہیں لے کے آئے، مجھے اس بات پر زیادہ میں خوش قسمتی نصیب کرتی ہوں کہ آپ سارا مال اسباب سارا دے کے آئے۔ حسنین بھی فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے بابا ایسے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اب پہلی عید تھی، فاقے چل رہے تھے، جو مال تھا علی مولا قربان کر کے آ گئے، سیدہ مطمئن ہے، حسنین مطمئن ہے۔ اب بچوں نے خواہش یہ کی کہ اب وہ کل عمدہ لباس پہنیں گے کیونکہ ان کو جانا ہے اپنے نانا کے ساتھ کہاں، مسجد نبی نماز پڑھنے کے لیے۔ جلدی جلدی پیش کر کیونکہ معاملات آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اب بی بی کے پاس مال و اسباب تو ہے نہیں، اب حسنین تشریف لائے۔ اما جان کل عید ہے، آپ جانتی ہیں مدینہ کے تمام بچے بہترین سے بہترین لباس سے آراستہ ہوں گے، کیا ہمارے لباس تیار ہیں؟ اب بی بی کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور بچوں کو یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ہمارے گھر کے معاملات درست تو ہیں نہیں۔ اے میرے بچوں ذرا صبر کرو، نہیں کہہ پائیں، بچوں سے محبت، بچوں کی انسیت اور پہلی حسنین کی عید اور خواہش کو توڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اب فرمایا صدیقہ کے زبان سے کچھ جملے نکلے، اللہ نے اس کو سچ بنا دیا۔ کہا اے حسنین آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، صبح تک درزی آ جائے گا۔ بچے کھلکھلا کر مسکرا کر ماں سے لپٹے، ودا کیا اور حجروں میں مطمئن ہو کر سونے چلے گئے۔ اب ساری رات روایت کہتی ہے کہ بی بی ایک سجدے میں پڑی رہی اور آہو بکا کرتی رہی، اے پروردگار تو ہمارے حال سے واقف ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اب میرے بچوں کی پہلی عید ہے، پروردگار ان سے تو بڑی محبت کرتا ہے، یہ تیرے نزدیک ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، میرے بچوں کی امیدوں کو نہ توڑ دینا، اے پروردگار حسنین کے لباس کا تو کوئی غیب سے سامان کر دے۔ میں نے کہہ دیا ہے میری زبان کی لاج رکھ لے، وہ زبان جو دن رات آیتیں دہراتی رہتی تھی، پھر اللہ اس زبان کی لاج کیسے نہیں رکھے گا۔ اب بی بی اٹھی، اتنے میں دخل الباب ہوا پہنچی ہے، اب دیکھا گیا کوئی تھا، اب پوچھا بی بی نے دروازہ کھولنے سے پہلے کون ہے، اب آنے والا بھی دہلیز سیدہ کا احترام خوب جانتا ہے، کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، امام زمانہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد مولا محمد۔ تیزی سے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اب جب لباس لے لیا، جانتی تھی کہ اللہ نے میری عزت کی لاج رکھی، فوراً سجدہ شکر کیا۔ اب وہ لباس بھی دو طرح کے تھے، لال بھی تھا اور سبز بھی تھا۔ اب بچے جب کھیلتے کھیلتے جب صبح اٹھ کے آئے، سلام کرنے لگے، اماں جان کے ہاتھوں کو بوسہ لینے گئے، چومنے لگے، فرمایا اماں جان آپ جانتے ہیں عیدگاہ کی طرف جانا ہے، نانا آتے ہی ہوں گے، ہمیں تیار کیجئے، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ اب بی بی چکے لباس تو موصول ہو چکے تھے، انا خیاط الحسنین کوئی آیا، حسنین کا درزی تھا یا کہوں حسنین کا دیوانہ تھا جو درزی بن کے آیا۔ اب درزی نے کپڑے دے دیے، اب بی بی نے دونوں لباس شہزادوں کو دکھائے کہ کون کون سا چاہیے۔ اب حسن مولا نے کہا مجھے سبز رنگ بڑا ہی محبوب ہے، اماں جان مجھے سبز رنگ کا لباس چاہیے۔ حسین مولا نے کہا مجھے لال رنگ بہت پسند ہے، تو آپ مجھے یہ لال لباس دے دیجئے۔ اب بچوں کو تیار کیا۔ ایک علماء کرام سے میں نے سنا کہ
خود جناب فاطمہ زہرا نے، کیونکہ جنت کا رنگ صرف سفید ہوتا ہے اور کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ان کی زبان سے قبلہ سے میں نے جملے سنے، انہوں نے کہا کہ بی بی نے خود جب بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہارے لباس ہیں، حسنین غمزدہ ہو گئے کہ صرف سفید لباس ہیں؟ لوگوں کے رنگ برنگا لباس ہوں گے، بچوں کے رنگ برنگا لباس ہوں گے، ہمارے پاس تو صرف سفید لباس ہے۔ اب اللہ کو یہ بھی نہیں پسند تھا کہ اب حسنین اداس ہو جائیں کہ ہمارے لباس میں تو کوئی کلر ہی نہیں ہے، اللہ نے جنت سے 2 رنگ اتار دیا۔ وہ عجب بات تھی کہ ایک سبز تھا اور ایک سرخ تھا۔ اب دونوں بچوں نے کلر اٹھایا کہ کون سا رنگنا ہے، اب دونوں نے رنگا۔ بہرحال روایت تفصیل ہو جائے گی۔ اب دونوں شہزادوں کو بی بی نے مان سے تیار کر دیا اور شہزادے تیار ہو کر خبر سے آئے اور بیٹھے ہوئے نانا کا انتظار کرے تھے، اتنے رسول خدا داخل ہوئے۔ اب دونوں نوازوں نے جا کر دوڑتے ہوئے گلے سے لگایا، نبی گلے سے لگا رہے تھے، بہرحال ہمیشہ حسنین کو دیکھ کر نبی کی حالت تو غیر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ نبی وہ کچھ جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی نہیں جانتا، تو اس لیے عجب محبت لکھاتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے کہ ان کو دیکھو یہ اس مودت کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے مودت اور محبت کرنی ہے، مجھے اجر رسالت کوئی بھی نہیں چاہیے۔ اب ہوا یہ، اب بچے تیار ہو گئے، یہ روایت مجھے پیش کرنی تھی جو پیش کرنے لگی ہوں۔ اب ہوا یہ کہ بچے اب جانے لگے، اب حسنین نے نانا کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اب بچے دہلیز پہ آئے، اب دیکھا گیا کہ ان کے پاس تو کوئی سواری ہے ہی نہیں، مدینے کے بچے تو اب بہترین ناقوں پر اونٹوں پر بیٹھ کر جانے کی تیاری میں مشغول ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب دونوں نواسے بے شکستہ کیے ہوئے ایک مرتبہ اندر جانے لگے۔ اب جیسے ہی افسردہ ہوئے تو اب نانا بچوں کو منانے کی خاطر پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہا، اے حسنین آپ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی ہی مشکل سے مانتے ہیں، آپ تو ناراض ہونے کا کوئی سبب آپ کے نانا فراہم نہیں کریں گے؟ اب ہوا یہ، فرمایا کہ نانا کیا کریں، ان کے پاس تو اونٹ ہیں، ناقے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کہا گیا کہ حسنین اگر آپ کو اونٹ چاہیے تو آپ کے نانا کس لیے؟ فرمایا کہ آپ کا ناقہ آپ کا نانا خود بنے گا۔ اب بچے کے چہروں پہ رمق آ گئی، ایک مرتبہ باہر لے کر آئے، ایک پشت پر حسن مولا کو سوار کرایا، ایک پشت پر حسین مولا کو سوار کرایا، اتنے میں کہا، اب بچے دیکھتے جا رہے تھے جب رسول اللہ چل رہے تھے، اب کہا گیا، اے نانا جان ان کے اونٹوں کی تو مہار بچوں نے تھام رکھی ہے، ہمارے اونٹ کی تو پھر کوئی مہار ہے ہی نہیں۔ اب فرمایا، اے حسنین نانا کی زلفیں کب کام آئے گی؟ اب ایک زلف کی لڑی کو حسن مولا کو دیا، ایک زلف کی لڑی کو حسین مولا کو دیا۔ اب چلتے جا رہے تھے، اب حسنین نے دیکھنا شروع کیا، اوروں کے ناقے، بچوں کے ناقے تو دوڑتے جا رہے تھے، ہمارے تو چلتے جا رہے تھے۔ اب کہا نانا ان کے ناقے تو دوڑتے ہیں، ہمارا ناقہ تو پھر صرف چلتا ہے۔ اب فرمایا، اے حسنین ناقے کو دوڑانا چاہتے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے، دیکھو نانا کیسے دوڑتے ہیں۔ اب مولا نے، اب رسول نے دوڑنا شروع کیا، اب بچے کھلکھلا رہے تھے، بچے جلملا رہے تھے، اب ماحول ہی عجب بن گیا، ہر آنکھ میں آنسو ہے، میں کیا کروں، میں تو فضائل پڑھتی ہوں۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نانا دوڑنا شروع کیے، نواسے کھلکھلا رہے تھے، اب معاملہ یہ ہوا کہ اب کہا نانا ان کے ناقے تو بولتے بھی ہیں، ہمارا ناقہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ اب فرمایا، اے حسنین کیا ناقے کو بولتے ہوئے سننا چاہتے ہو؟ جی نانا۔ اب رسول خدا نے اونٹ کی آوازیں نکالنا شروع کر دی حسنین کا دل بہلانے کے لیے۔ اب رسول دوڑتے جاتے تھے، دوڑتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے، افو 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 افو۔ اب رسول اونٹ کی آوازیں نکال رہے تھے، حسنین جھوم اٹھے۔ ایک مرتبہ نانا نوازوں کی محبت جب لوگوں نے دیکھی تو لوگ رقص کرنے لگے، بھائی مودت کے درجے دکھا رہے تھے، عید تو صرف بہانہ بن گئی تھی۔ اب چلتے جا رہے تھے، اب یہ منظر خدا نے عرش پہ دیکھا، خدا کی خدائے قربان ہونے لگی۔ ایک مرتبہ کہا گیا، کہتے روایتیں کہتی ہے افو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جنت کی آگ کو حسنین کے صدقے بجھا دے گا۔ اللہ نے کہا، اے جبرائیل جتنی جلدی ہو سکے زمین پر جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ اگر ایک اور مرتبہ اس نے افو کہا تو اللہ حسنین کے صدقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اب نانا
वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। अब हसनैन की ईद हो गई, अब मवद्दत के दर्जे बतला दिए गए। हुसैन मौला बचपने के आलम में, मैंने कहा थोड़ा बचपन सुनेगा मौला हुसैन का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक्सर नाना के साथ मस्जिद नबी जाया करते थे। मुख्तसर पेश करूंगी कि होता ये बचपने के आलम में, रसूल मिंबर पर तशरीफ फरमा होते थे, हुसैन मौला चलते हुए आते थे। एक मरतबा पैर उलझ जाता था तो अगर गिरने लगते थे तो रसूल मिंबर को छोड़कर दौड़ते थे और एक मरतबा नवासे को उठा के तारुफ करवाते थे कि पहचानो कि ये कौन है। मैं दरबार नहीं पेश करना चाहती, अब बाहर आइए कि हुसैन मौला बचपने के आलम में अक्सर रिवायतों ने लिखा नबी के जुलजना को हसरत से देखा करते थे, बड़े गौर से हाथों से सहलाया करते थे, प्यार किया करते थे, बड़े शफकत, यही जुमले रिवायतों ने लिखे। कहा हुसैन गौर से हसरत से देखते थे और रसूल के जुलजना पर शफकत से हाथ फेरा करते थे और मर्तबा बस देखते ही जाते थे। रसूल मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, एक मर्तबा कहा, अब जब देखना शुरू किया हुसैन हसरत से देख रहे हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी दौड़ते हुए किस तरफ जाते हैं, जुलजना के दौड़ते हुए किस तरफ आते हैं और सहलाते जाते हैं और चूमते जाते हैं। अब नाना ने देखा, कहा ए हुसैन मेरे जुलजना से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? नाना मुझे आपकी ये सवारी बड़ी प्यारी लगती है। फरमाया मेरे लगते जिगर, क्या इस पर सवारी करना चाहते हो, क्या इस पर बैठना चाहते हो? बचपने के आलम में असहाब जमा थे, मामला देख रहे थे। अब हुआ ये, कहा हुसैन क्या मेरी सवारी पर बैठना चाहते हो? कहा नाना इश्तियाक बहुत है, कभी आपसे कह नहीं पाया क्योंकि ये आपकी सवारी है। कहा हुसैन ऐसा ना कहिए, एक वक्त आएगा तो ये सिर्फ आप ही से मोहब्बत करेगी। अब कहा गया कि नाना इस पर बैठने का इश्तियाक रखता हो। अब छोटे से हुसैन का उठाया और सवारी पर बिठाया। अब हुआ ये कि कहा गया अपनी सवारी से उठो, जरा 2 कदम चल के दिखाओ। अब जब सवारी 2 कदम चली और दूर पहुंची तो छोटे से हुसैन जुलजना पर सवार थे। वो मंजर देखते ही देखते रसूल से हुसैन ने कहा नाना हुसैन कैसा लग रहा है? एक मर्तबा रसूल का दिल बदल गया, कहा कि मेरा शाहसवार लगता है कि मैदान में जंग के लिए उतरने वाला है। छोटे से हुसैन थे, देख रहे थे। अब जब ये कहा कि मेरा शाहसवार मैदान में उतर रहा है, अब रसूल की हालत गैर हुए, जमीन पर गिर गए, ज़ारों कतार रोते रहे, यहाँ तक के रेशे मुबारक तर हुए, लिबास तर हो गया। असहाब देख रहे थे, कह रहे थे या रसूल खुदा, अरे ये तो खुशी का मौका है, आपका फर्जंद आपकी सवारी पर बैठा हुआ है, ये तो खुशी का मौका था, आपने माहौल ही कुछ और बना दिया। रसूल फरमाते हैं कि मैं वो कुछ जानता हूं कि जो तुम नहीं जानते। असहाब ने कहा या रसूल खुदा हमें भी बतलाइए कि आप क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते। अब रसूल ने कहा कि अभी मेरा हुसैन 7-8 बरस का है और मेरी ये सवारी है, कल मेरी यही सवारी होगी और हुसैन बचपने के आला में तब जवान होंगे। एक मर्तबा करबला के सहरा में इसी घोड़े पर जी से जमीन पर ना संभलेगा। अब मसाइब तो मुझे पढ़ने नहीं है। अब रसूल ने मसाइब की रिवायतें सुनाई। असहाब पे कोहराम बपा था और गिरिया हुआ, हुसैन में बचपने में गिरिया होता रहा। अब मामला क्या है, आज चाहती हूँ करबला को समझा जाए कि करबला किसको कहते हैं। अब वो ज़मीन जिसको अल्लाह ने तब तख्लीक किया कि जब अल्लाह ने कुछ बनाया ही नहीं था, जब अल्लाह ने दुनिया में ना मलाइकों को बनाया ना किसी को बनाया। 24,000 साल पहले ज़मीन करबला को अल्लाह ने बनाया और खूबसूरती से उसी मकाम पर ठहरा दिया और उसके बाद वो रोबोट दबदबे के साथ उसी मकाम पर मौजूद रही। और उसके बाद अल्लाह ने कायनात की खिलकत को बनाने का सिलसिला शुरू किया। नमाजात जमादात सब बनाते जा रहे थे। अब मखलूक़ात यहाँ तक के मलाइका को भी बना दिया गया। फिर हुआ ये कि वो ज़मीन इज़्ज़त व मकाम से वो बनी रही। होता यह है कि पहली चीज़ बनाई जाए, फिर दूसरी चीज़ बनाने पर उसकी फ़ौक़ियत ख़त्म हो जाती है, मगर ऐसा करबला में नहीं हुआ। करबला बनाई गई, अल्लाह जितनी चीज़ें बनाता जाता था मगर करबला का मकाम उससे हमेशा बुलंद ही होता जा रहा था। ये ज़मीन करबला का मौज़ा है कि रिवायतों ने लिखा
कोई भी नबी उस मकाम पर ठहर नहीं पाया। चाहती हूँ कि इस रिवायत को तूलानी पढ़ूं, क्योंकि हमने बड़ा मुख्तसर सुना कोई सा नबी क्या आया, को क्या चोट लगी, सर फटा, क्या खून निकला। तो आज चाहती हूँ कि इसको पेश करूं, अंबिया का पेश करूं मुख्तसर, और हजरत अली का नैनवा से गुजर अपने असहाब के साथ। बड़ी क़यामत गुजर गई जब मौला करबला अपने असहाब के साथ पहुंचे। मौला को एक एक मंजर याद आएगा, आप सुनेंगे तफसील से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब अरफात पर पहुंचा दिया, क्योंकि जन्नत से निकाल दिए गए थे, तरके औला हो गया, तफसील से किसी मजलिस में सुना चुके हैं। अब हुआ ये कि आपको ज़मीन पर भेजा, मैदान अरफात में उस मकाम पर जब गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, परवरदिगार मुझसे हो गया गुनाह, अब तू मुझे माफ़ कर दे, अब तू मुझे ऐसा कर कि कोई एक ऐसा अमल बता दे जिससे मैं तुझे राज़ी कर लूँ। इतने में जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कहा ए आदम, अल्लाह ने तुझे उस्माए हसना की जो तालीम दी थी, जो खूबसूरत नाम तुझे सिखलाए थे, जो जन्नत में तुझको दिखाई देते थे, उसको दोहराओ, तुम्हारी मग़फ़िरत पूरी हो जाएगी। अब दोहराना शुरू किया, ए परवरदिगार, तुझे नबी की अज़मत का वास्ता, सैयदा की गुरबत का वास्ता, एक एक वसीला देते जाते, अली का वास्ता, हसनैन का वास्ता। अब पंजतन का जब नाम लिया तो कहते हैं, अब रिवायत इस तरीके से मौजूद है जैसे मैंने पढ़ा। अब कहते हैं कि उन्होंने जब पंजतन के नाम लिए तो कहते थे बड़े रोब और दबदबे के मालूम होते हैं, इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ने कुछ और ही रखा हुआ है, ये अल्लाह से ज़्यादा करीब है, इनसे महबूब तरीन शख्सियत खुदा को कोई मंजूर है ही नहीं। अब कहा कि तमाम नाम अजीज़ हैं, मैंने लिए, मुझे मोहब्बत के मैं उस दर्जे पर पहुंचा जब मैंने हुसैन कहा ना कि हुसैन के सदक़े से मुझे बख्श दे, तो मेरी हालत ही अजीब हो गई, मेरा गिरिया करने को जी चाह रहा था। जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए, कहा कि इसलिए कि अल्लाह ने हुसैन को किसी और मकसद के लिए चुना हुआ है। तमाम शहादत की बात की, और एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाते हुए रोते जाते थे और हुसैन मज़लूम की मोहब्बत में आहुजारी करते जाते थे। अब एक मरतबा जिब्राइल अमीन से कहा कि मुझे बस ये बता दे कि हुसैन जो इतने मज़लूम नाम से ही मालूम होते हैं, इनका कातिल कौन है? कहा गया कि यजीद इनका कातिल है, फला मकाम पर इसको शहीद किया जाएगा, बेयारो मददगार होंगे और खून से लदे होंगे, पूरा जिस्म लहूलुहान होगा, तीरों पर मुअल्लिक होंगे। इस तरह से अब रोते रहे थे, उनके आंखों से जो आंसू जारी हुए थे, उस आंसुओं के सदक़े से अल्लाह ने उनको बख्श दिया। आ जाइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अमान दे दिया गया, कश्ती चली, कश्ती तमाम मकामात से बड़ी खुशूसलूबी के साथ गुजरी, मगर जब मकाम करबला में वारिद हुई तो इतने में एक अजीब और तेज मौज उड़ी कि इतने में समंदर की लहरें कंट्रोल में नहीं आती थी। अब हुआ ये कि एक ऐसी ज़बरदस्त मौज जा टकराई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से, कश्ती हिचकोले खा रही थी। मालूम यह होता था कि अब इसको सुकून नहीं है, यहाँ तक कि ये टूट जाएगी, जो कोई सवार है वो बचेगा नहीं। ऐसा तूफान उठ रहा था ज़मीन करबला में। अब अचानक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी कश्ती कई मकामात से गुजरी है, इस मकाम पर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जिब्राइल अमीन को अल्लाह ने नाजिल किया, कहा ए जिब्राइल, इस मकाम को करबला कहते हैं। कहा परवरदिगार, इस मकाम को करबला क्यों कहते हैं? अब कहा गया कि हमारे आखिरी नबी का नवासा हुसैन जिसका नाम है, ये जमीन उनको रास नहीं आएगी। कहा इसलिए तुम पर तुम्हारी कश्ती हिचकोले खा रही है। कहा कि परवरदिगार, आखिर मामला क्या है? इंसान तो इंसान है, ये बेजान कश्ती ठहर नहीं पा रही। कहा कि हुसैन का मामला जो है वो पूरी दुनिया को हिला देता है, बेजान चीज से भी खून जारी होना शुरू हो जाता है, ये दरो दीवार रोते हैं, आहो बुका करते हैं, हुसैन इतने मजलूम है। अब कहा गया कि परवरदिगार, उस नवासे रसूल का कातिल कौन होगा? कहा कि यजीद कातिल होगा। कहते हैं कि नबी ने उस मकाम पर हाथों को बुलंद किया, क्या ए परवरदिगार, यजीद पर लानत हो। अब बेशुमार कहकर अब जब उन्होंने लानत किया और हुसैन के लिए जब उनके दुश्मनों से बरात का ऐलान किया, अब उनकी जो कश्ती थी उनको अमान में लिया अल्लाह ने, अब वो अपने रास्ते को वापस हो ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है कि आप जा रहे थे अपने वसी के साथ, यूशा बिन नून के साथ आप जा रहे थे, और हुआ ये कि एक मर्तबा आपके नालैने मुबारक के बंद टूट गए और आपके पैर जख्मी हो गए, कांटे लग गए, आपको आपका जख्म
سے خون رسا اور کربلا میں گرا. کہا پروردگار مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا غلطی تو کوئی نہیں ہوئی ہے, مگر اس مقام پر زہرا کے بیٹے کا خون بہایا جائے گا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے خون کو بھی اس پاک و مقدس خون میں شامل کر دیں. کہا پروردگار وہ زہرا کے بیٹے حسین ہیں, عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے. اب ہوا یہ کہ کہا گیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے میرے خون کو ان کے خون کے ساتھ محشور کر دیا, تیرا احسان. کہا کہ ان کے قاتل کون ہوں گے؟ کہا یزید ان کا قاتل ہے. یزید پر لعنت بھیجی اور ان کے وصی یوشع بن نون نے آمین کہا. اب دونوں کو امان میں لیا. اب کربلا سے باہر داخل ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے, کربلا سے گزر ہوا. آپ کی جو سواری تھی اتنے میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ زمین پر گری. آپ اپنی سواری سے نیچے گرے, ایک پتھر موجود تھا, آپ کی پیشانی سے ٹکرایا, آپ کی پیشانی کھلی اور وہاں سے خون رسنا شروع ہوا جو کربلا میں گرا. اب کہا گیا پروردگار ایسا کیوں ہوا؟ میں تو چلتے ہوئے جا رہا تھا, میری سواری کو زخم لگا, مجھے بھی زخم لگا, ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا یہ زمین کسی انبیاء کو راس نہیں آتی ہے. اس زمین کی جو بلائیں ہیں وہ ایسی ہیں. ہم چاہتے تھے کہ تمہارا خون بھی, پروردگار ایسی کون سی شخصیت اس مقام پر ٹھہرے گی کہ یہ زمین تو کسی کو راس ہی نہیں آتی. کہا کہ اس کا مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے. کہا وہ نور چشم پیغمبر ہے, وہ نواسہ رسول ہے, نام ان کا حسین ہے. وہ اس زمین پر ٹھہریں گے اور ایسا ٹھہریں گے قیامت تک کے لیے اس زمین کو سکون ہی سکون آئے گا. یہ کربلا کی زمین ہے, تو اس لیے اس میں قرب و بلا موجود ہے. اب کہا گیا کہ ٹھیک ہے پروردگار نواسہ رسول کا عالم کیا ہوگا؟ پوری شہادت بیان کی. کہا کہ ان کا قاتل کون ہوگا؟ کہا کہ یزید قاتل ہے. اب اس پر ہاتھوں کو بلند کیا, لعنت کی. کہا بے شمار. اب جا کر وہ بھی اس مقام سے گزر گئے. حضرت زکریا کے بارے میں نے پڑھا, آخری بات, حضرت زکریا کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ مسجد میں موجود تھے. آپ نے اللہ سے کہا کہ آپ کو بھی وہ کچھ اہم عصمہ کی تعلیم دی جائے, پنجتن کے اسم کی تعلیم آپ کو بھی دی جائے, کیونکہ جس نبی کو دی جاتی تھی وہ معتبر ہو جایا کرتے تھے. اب کہا کہ مجھے بھی ان عصمہ کی پروردگار تعلیم دے. مسجد میں موجود تھے. اب حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور ان کو عصمہ کی تعلیم دینا شروع کی. پنجتن کا نام جب ان کو سکھایا, اب انہوں نے جب دہرایا, اب 4 نام تو بآسانی سے لے لیے, حسین کا نام اب وہ لے نہیں پا رہے تھے, بس دھاڑے مار مار کے روئے چلے جا رہے تھے. کہتے ہیں 4 نام تو میں نے لے لیے, یہ 5واں نام مجھ سے لیا نہیں جا رہا, میں کیا کروں, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایسی کیا بلا اور مصیبت گزر جائے گی ان پر کہ ان کا نام رلانے کے لیے کافی ہے. اب جب انہیں معرفت آئی, نام حسین نہ پکار سکے, تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو حرف مقطعات کی تعلیم دیتے ہیں. حسین کا جو ادب آپ سیکھے ہیں اس پر ہم آپ کو حرف مقطعات کی تعلیم دیتے ہیں. حرف مقطعات کاف ہا یا عین صاد, ان کو حرف مقطعات کہا جاتا ہے. اب کہا کہ ہم آپ کو 5 اور مقطعات کے حرف کی تعلیم دیتے ہیں. حضرت جبرائیل نازل ہوئے, کہا کہ کہو کاف ہا یا عین صاد, لفظ 5 بنے. پنجتن پر روئے تھے, پنجتن کے 5ویں چراغ پر روئے تھے. اللہ نے گفٹ کے طور پر ان کو حرف مقطعات کی تعلیم دی. اب کہا گیا کہ اس اسم کو کیسے پڑھنا ہے؟ کہا کہ حرف پر غور کرو. جس حسین پر رو ہو, ان کی مظلومیت کی داستان اسی مقطعات میں موجود ہے. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا گیا کاف سے ہے کرب و بلا, ہاں سے ہے آل نبی کی غربت, کربلا میں ہلاکت. کہا گیا کہ کاف ہا اور یا سے آتا ہے یزید ملعون کے ظلم جو حسین پر ہوں گے. اب کہا گیا کہ کاف ہا یا عین, عین سے کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ عین سے ہے عطش, یعنی پیاس کے عالم میں زہرا کے لال اس مقام پر موجود ہوں گے, پیاس و غربت. عین سے عطش. کہا سواد, کہا کہ سواد سے ہے اس حسین کا ایسا صبر کہ انبیاء تو رخ پھیر جائیں, برداشت نہ کر سکے, مگر وہ صبر کرتے رہیں. کہا آپ کو اللہ نے حرف مقطعات کی تعلیم دی. اب ہوا یہ
کہ جب حرف مقطعات کی تعلیم آ گئی، اب پورا معاملہ جب کھل گیا کہ داستان اللہ نے مجھے حسین کی مزید عطا کر دی۔ حسین کی محبت میں اسی مسجد میں 3 دن تک قیام پذیر ہوئے اور مسلسل روز و شب گزرتے گئے، لوگوں سے ملاقات کو ترک کر دیا، کہا مجھے کسی سے نہیں ملاقات کرنی، نہ ہی مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آئے، میں 3 دن تک حسین کے سوگ میں ہوں اور حسین کو روتا رہوں گا جتنا میرے بزم میں ہے۔ حسین مولا پر آہا بکا کرتے رہے، 3 دن تک مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے، لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا، اور چوتھے دن اللہ نے کہا کہ ہم راضی ہو گئے، گھر کو چلے جائیں۔ تو حسین مولا کا تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ حسین سفینہ نجات ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ حسین مولا، کربلا ایسی ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو کربلا آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ حسین کربلا کو زندگی عطا کی، صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ کربلا 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 وسد پہ دو بھیرا، کربلا کربلا وسد پہ دو بھیرا، ایک حیات خدا ایک وفات خدا، ایک ہے جان محمد دی تجھے زہرا دی دعا، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت لعنت، امام زمانہ پہ بلند سے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد نینوا کی سرزمین سے علی مولا کا گزر۔ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ روایتوں نے لکھا ہے جنگ صفین کے موقع پر امام کا گزر نینوا کے سرزمین پر ہوا۔ اب جب آپ نینوا پہنچے تو آپ کے ساتھ روایت موجود ہے، ابن عباس سے آپ کے شاگرد خاص ہیں، حبن الامہ کا خطاب آپ کو دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، علی مولا کے شاگرد تھے، علی مولا کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے علم کے جوہر سیکھے اور لوگوں کو سکھلا رہے تھے۔ روایت آپ تک پہنچ چکی، علی کو اور قرآن کو جوڑ جوڑ کے پڑھتے تھے، علی اور قرآن کو، اور ایسے عاشق علی تھے، جہاں جہاں مولا جاتے تھے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے۔ ابن عباس نے روایت کی کہ بحار الانوار میں موجود ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اسے تحریر کیا ہے۔ اب لکھا کہ نینوا کی سرزمین پر امام علی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ کے ساتھ اصحاب موجود تھے اور آپ کا شاگرد ابن عباس بھی موجود تھا۔ ہوا یہ کہ جب نینوا سے گزر ہوا اور آپ اس مقام پر آئے جہاں دریائے فرات تھا، جب دریائے فرات کو دیکھا تو پہلے تو چلتے جا رہے تھے، یکایک ہوا یہ کہ امام کی حالت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ دریا کو دیکھتے تھے، فرات کو دیکھتے تھے، سمندر کو دیکھتے تھے، آہو بقا علی مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، نہ جانے کیا بات فرات کو دیکھ کر یاد آ گئی ہوگی۔ اب بے تحاشا گریہ کرتے رہے، تا دیر تک گریہ کرتے رہے۔ اب اصحاب نے دیکھنا شروع کیا، علی اچانک ایسا گریہ کر رہے ہیں، اب جب کائنات کی حجت رو رہی ہو تو وہ منظر کیا ہوگا؟ اصحاب علی مولا کا دیکھ کے تڑپ گئے کہ بے ساختہ خود سے رونا شروع کر دیا۔ علی مولا سنبھل نہیں رہے تھے، لوگوں نے علی مولا کو تھامے ہوا تھا، حالت غیر سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے پسر عباس، آپ اس مقام کو جانتے ہیں؟ کہا کہ مولا میں تو نہیں جانتا، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اس زمین پر بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ کہا مولا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اب کہا کہ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں گریہ کس وجہ سے کر رہا ہوں، اور وہ وجہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اس زمین سے دور نہیں جا پاؤ گے، پھر تم اسی مقام پر بیٹھے رہو گے یہاں تک کہ روز و شب گزرتے چلے جائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں اور ایک جملہ ہدیہ کروں۔ زائرین امام حسین بیٹھے، امام کو ودا کرنا بڑا ہی مشکل ہے، امام سے جدا ہوا نہیں جاتا۔ کئی مرتبہ زائرین امام حسین کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، روزے پر جاتے، لپک جاتے، تڑپ تڑپ کے ودا کرتے ہیں، مولا سے ودا ہوا نہیں جاتا۔ اب جب علی مولا اب روایتوں کو سنا رہے ہو اور حسین کی مظلومیت سنا رہے ہو، عباس کے مصائب سنا رہے ہو، حالت امام کی غیر سے غیر ہوتی چلی جائے، تو اس مقام پر جب مولا کہے اے پسر عباس اگر تجھے اس مقام سے جانا پڑے نا تو تو جا نہیں سکتا، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے۔
تو ہم جانتے ہیں مولا جب کربلا سے ودا کرنا اتنا مشکل ہے تو آپ اس میدان پر ہوں اور آپ اپنے فرزندان کی شہادت پڑھیں تو کون برداشت کر سکے گا؟ تو جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب کہا گیا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو تم بھی نہیں جانتے، میں اس مقام کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں کہ جو تم بھی نہیں جانتے۔ اب کہا مولا مجھے بتلائیے، ریش مبارک تر ہو گئے، لباس تر ہو گیا، حالت خیر سے خیر ہوتی چلی گئی۔ کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، ایسا نہ ہو حسین کے غم میں نڈھال ہو جاؤ اور نماز میں تاخیر ہو جائے، پہلے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب نماز کے لیے اہتمام ہوا، اب لایا گیا پانی، اب وضو کیا گیا، فرش بچھایا گیا، اب نماز ادا ہوئی۔ جب نماز ادا ہو گئی تو اب امام نے فرمایا کیا پوچھا تھا مجھ سے، اس زمین پہ کیا کیا ہوا ہے؟ اب کہا گیا کہ سنو کیا کیا ہوا ہے۔ کہا یہ جو دریا ہے نا یہ میرے بیٹے عباس کو راہ سے نہیں آئے گا۔ بولا ایسا کیا ہوگا؟ کہا کہ میں نے نازوں سے عباس کو دعاؤں میں مانگا ہے، یہ فرات میرے عباس کے بازوؤں تک کو محفوظ نہ رکھے گی، میرے بیٹے کے بازو قلم ہو جائیں گے، میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ اب جب مولا مصائب سنا رہے تھے، جو خود بھی رو رہے تھے تو ابن عباس بھی رو رہے تھے، آپ کے ساتھ اصحاب بھی رو رہے تھے۔ اب مولا نے مزید بیان کرنا شروع کیا کہ یہ زمین میرے بیٹے حسین کو راس نہ آئے گی۔ کہا گیا مولا ان کے دشمن کون ہیں؟ کہا کہ ابو سفیان اور آل حرب سے حسین کے بابا محفوظ نہ رہ سکے تو میرا لال اس زمین پر کیسے محفوظ رہے گا؟ جب مجھے اتنا ستایا گیا، جب مجھے اتنا تڑپایا گیا، جب مجھے ایذا رسائی کی کوئی حد نہ رکھی گئی تو میرا حسین بھی کیسے بچے گا؟ اب کہا گیا کہ میرے لال کو جب ہم کربلا آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں شہادت حسین کو دیکھتے ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم حسین کو سیدھے زمین پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم حسین کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا ہوا دیکھتے ہیں، ہم حسین کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہیں، ہم علی اکبر کی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم علی اکبر کی جوانی کو خون میں آلودہ دیکھتے ہیں، ہم حسن کے بیٹے قاسم کے لال کے ٹکڑوں کو پامال ہوتا ہوا اس زمین پر دیکھ رہے۔ یہ زمین ہمارے بچے حسین کو راس نہیں آئے گی، یہ زمین درد و کرب کا مجموعہ ہے۔ اب تا دیر تک گریا ہوا ویلا ہوتا رہا۔ ہوا یہ کہ امام بیان کرتے کرتے اب ہوتا ہے نا کہ جب مصائب پڑھتے پڑھتے خستگی محسوس ہو جاتی ہے، اب مولا کو خستگی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ امام کی آنکھ لگ گئی۔ اب اصحاب نے بھی مولا کو تکلیف نہ دی، کب سے مولا جب سے زمین پر آئے تو آہوزاری مولا نے ختم ہی نہیں کی۔ کہا کہ مولا کو پریشان نہیں کرتے، چند لمحوں کے لیے مولا چپ ہوئے، مولا کو کوئی نہ اٹھائے۔ اب مولا جب نیند میں چلے گئے تو اب مولا نے خواب دیکھا، بڑا ہی عجیب خواب دیکھا، ہم ربط کریں گے مصائب کی طرف سیدھا۔ اب خواب دیکھا گیا، اب مولا جب خواب سے بیدار ہوئے اب پھر زارو خطا رونا شروع کر دیا۔ ابن عباس نے کہا آقا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، یہ کربلا میں ویسے ہی تڑپاتی تھی، اب خواب میں بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہم روئے بنا رہ نہیں سکتے۔ مولا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ اب بیان کرتے ہیں کہ اے بسر سعد، اے بسر عباس، ہم نے دیکھا ہے کہ اس صحرا میں، اس کربلا میں، اس بیابان میں ہم نے خواب میں دیکھا۔ کہا کہ میں خواب سناؤں؟ کہا مولا اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں ہم بھی شریک ہوں۔ جی ہمیں سنائیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ کہا ہم آتن گوش ہو کر بیٹھ جاؤ، آج میں ذاکر حسین بن جاتا ہوں تو مزادران حسین بن جاؤ، اسی کربلا میں فرش بٹھاتے ہیں اور حسین پر پکا کرتے ہیں۔ ایسا ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، ہم خواب میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اسی صحرا میں کچھ آسمان سے کچھ مخلوقات نازل ہوئیں، کہا کچھ شخصیات نازل ہوئی۔ اب ہم نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں سفید رنگ کا علم موجود تھا، اب ہم نے ان کے گلے میں دیکھا تو انہوں نے شمشیر حمایل کیے ہوئے تھی، ان کی گردنوں میں تلواریں موجود تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ کسی نے اپنے تلوار سے زمین کربلا پر خط کھینچنا شروع کیا۔ اب یکایک ہم نے دوسری سمت نگاہوں کو کیا، کربلا میں جتنے درخت تھے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے، وہ سوگوار ہو کر جھکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے دو زانو ہو کر رونا شروع کر رہے ہو۔ کہا کہ اب میں نے دیکھا درخت کی شاخوں سے خون ابلنا شروع ہوا،
कहा देखते ही देखते वो जमीन करबला की एक मर्तबा करबला के खून से दरिया को भर दिया गया। अब हर तरफ खून ही खून की लहरें दौड़ रही है, खून का समंदर भर चुका है। अब यकायक मैंने देखा, अरे मेरा लाल हुसैन उसी खून के दरिया में गोते मार रहा था, अपने हाथ पैर चला रहा था और अपनी मदद के लिए लोगों को बुला रहा था। हाय मेरा हुसैन इतना कोई मजलूम है, अरे मेरे बेटे की आवाज पर किसी ने लब्बैक नहीं कहा। मेरा बेटा तड़पते हुए हाथ पैर मार रहा था। अब एक मर्तबा जब ये कह दिया गया, अब कहा कि मौला आगे क्या देखा, कहा कि मैं कैसे बयान करूं। अब कहा गया इतने में एक फरिश्तों के जोक दर जोक का तार नाजिल होना, बहुत मोतबर शख्सियत मैदान करबला में मौजूद थी। अब हुआ ये कि मेरे हुसैन की जब आवाज़ पर कोई लब्बैक नहीं कहता था, यकायक एक फरिश्ता मेरे हुसैन मजलूम मेरे बेटे के पास आया और उससे कहा कि ए हुसैन, आपको इस मकाम पे राहत और सुकून मैसर नहीं है, आपको कोई बदबख्त कौम इतने शहीद करने वाली है, इतने कोई जख्म लगाने वाली है। ए हुसैन, आप सिवाय सब्र के खुदा कह रहा है कि कुछ कर न सकेंगे, ये आपकी शहादत का मकाम है। कहा जब मैंने ये जुमले सुने, एक मर्तबा आवाज आना शुरू हुई कि ए इत्मीनान वाले हुसैन, पलट आइए अपने रब की बारगाह में कि इस आलम में आप उससे राजी है और वो आपसे राजी है। कहा गया आवाज़े नफ्से मुतमइन्ना मैदान में गूंजी, अब मेरा हुसैन दरिया में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अब मेरा हुसैन दरिया में मुझे दिखाई नहीं देता। मालूम होगा कद कुतिला हुसैन भी करबला, अरे हुसैन को करबला में कत्ल कर दिया। कहा अब मैंने सुना, अब हुआ ये कि मैं करबला में गिर गया। ज़ारो कतार जब मैंने रोना शुरू किया, एक मर्तबा आवाज़ें गूंजी, कहा गया कि ए हुसैन, अरे जन्नत आपके मुश्ताक है, जल्दी से जन्नत में तशरीफ ले आइए। इमाम कह रहे थे अब हुआ ये क्योंकि मैं रो रो कर गमो हुस्न से निढाल था, अब मलाइका जोक दर जोक मेरे पास आते थे और मुझे हुसैन की शहादत का पुरसा दे रहे थे। यो यकायक मेरी आंख खुल गई, हुसैन मजलूम है। वक्त आया, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुछ लम्हों की मेहमान रह गई, अब इस दुनिया से जाना चाहती थी। आपने जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि मेरी बेटी ज़ैनब को बुला दीजिए। बीबी की उम्र 5 बरस की है। अब यकायक बीबी आई, तशरीफ जैसे ही लाई, अब बीबी फातिमा ज़हरा, आप जानती हैं बीबी का पहलू शिकस्ता था, शिकस्ता पहलू दर्द कर्ब के आलम में आप अपने बिस्तर मर लेटी हुई थी। जैसे ही 5 बरस की शहजादी को चलते हुए देखा, माँ चाहती थी कि बेटी को उठ के सीने से लगा ले। अब बीबी जैसे उठना चाहती थी, पहलू में दर्द हुआ, कहा या अली मदद, या अली मदद। बीबी ज़ैनब दौड़ी, कहा अम्मा खुद को परेशान ना कीजिए, मैं आपकी तरफ खुद चल कर आ रही हूँ। कहा अम्मा जान आपका पहलू शिकस्ता है, खुद को परेशान ना कीजिए, आपकी बेटी आपके तरफ आ रही है। जब करीब पहुंची, हाथों पर बोसा लिया, एक मर्तबा सीने से लगाया, प्यार किया, कहा ज़ैनब हमारे पास बैठो। अब जैसे ही नन्ही सी शहजादी को अपने पास बिठाया, अब कहा ज़ैनब मैं कुछ लम्हों की मेहमान रह गई हूँ, अरे मैं कुछ वसीयतें करती हूँ, इन वसीयतों पर अमल करना ज़ैनब। कहा कि जी मदन हुक्म कीजिए। कहा ए ज़ैनब आप जानती है, अरे मैं हुसैन को देख देख कर जीती हूँ। कहा ज़ैनब मैं हुसैन को देख देख कर जीती हूँ, अरे मैंने अपने नन्हे हुसैन के कदमों को आंखों से मलती हूँ, मेरा हुसैन जहाँ से गिरता है मैं हुसैन के साथ साथ गिरती हूँ, मैं हुसैन के साथ साथ गिरती हूँ। अब बीबी ने कहा ए ज़ैनब आप जानते हैं मेरा हुसैन मुझे बड़ा ही अजीज है, मेरा हुसैन जहाँ से गुजरता है, अरे मैं खाक उठा उठा कर आंखों से लगाती हूँ, अरे मुझे उस खाक से प्यार हो जाता है जहाँ से मेरा मजलूम बेटा गुजरता है। कहा ज़ैनब आप जानते हैं मैंने हुसैन को हमेशा आधी रात उठ उठ कर पानी से सैराब किया, अरे मेरा हुसैन करबला की तैयारी में मेरे बच्चे को जब प्यास लगती है, मेरा बच्चा पानी नहीं मांगता ज़ैनब, अरे एक वसीयत किए जा रही हूँ,
آدھی رات کو اٹھ کر ارے میرے لال کو پانی پلاتے رہنا زینب، کہا مجھ سے وعدہ کرو زینب، ارے میرا حسین جہاں جائے میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلو گی، میرے لال کو تنہا نہ چھوڑو گی، اے زینب میرے بچے کا ویسے خیال رکھو گی ارے جیسے حسین کی زخمی ماں حسین کا خیال رکھا کرتی تھی۔ اب وعدے لے لیے گئے، کہا اماں جان میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں بھیا حسین کے پیچھے سائے کی طرح چلوں گے، میں ہر وصیت کو پورا کروں گے، میں اپنے پیاسے بھائی کو پانی پلایا کروں گے، اماں جان میں حسین کے عاشقہ بن جاؤں گے، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گے، اے اماں جان میں خاتون ہوں، اگر میں اس مقام پر نہ جا سکے جہاں بھائی جائے تو میں اپنے عباس سے کہوں گی اے عباس آقا حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، ارے میری ماں نے ہمارے حوالے حسین کو کیا تھا۔ اب وعدہ لے لیا گیا، اب ہوا یہ تاریخوں نے لکھا کہ بی بی زینب عاشق حسین تھی، اب حسین جب گھر کو دیر سے لوٹے ابھی بھی کئی مرتبہ دروازے پر بے چینی کے عالم میں جاتی، کئی مرتبہ حجرہ میں تشریف لاتی، حسین سے ایسا عشق تھا حسین کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتی تھی، ماں سے وعدہ کیا تھا وفا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ بی بی کا معمول تھا جب حسین سفر سے لوٹتے تھے یا جب مسجد سے لوٹتے تھے بی بی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلاتی تھی اور ایک مرتبہ زمین پر بٹھاتی تھی، کچھ جملے سنیں گے پھر مجھے اجازت دیجیے گا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مولا جب گھر تشریف لاتے تھے نا تو ایک مرتبہ مسجد بچھاتی تھی، مولا بیٹھتے تھے، مولا کے لیے بہترین آب و غذا لے کر آتی تھی اور مولا کے ساتھ بیٹھ کر کہتے تھے ماں جایا ذرا سفر کا احوال تو سناؤ، تو بہن بھائی سے محبت کرتے تھے، مولا پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، سر پر ہاتھ رکھتے تھے، دونوں دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے تھے، پیار و محبت کا سلسلہ چل رہا تھا، باتیں کرتے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ ایک مرتبہ حسین گھر سے باہر تشریف لے گئے، بی بی کو بتایا نہیں، اب بی بی اس طرح کے عالم میں کبھی حجرے میں جاتی تھی، کبھی باہر جاتی تھی، کبھی سینے خانہ میں جاتی تھی، کبھی بالا خانہ میں جاتی تھی، کبھی دہلیز پر جاتی تھی، کبھی دروازے کے پاس جاتی تھی، کبھی دروازہ کھول کر باہر نگاہیں کرتے تھے، ارے میرا حسین کہاں ہے، ارے میرا ماجایا کہاں ہے۔ صبح کو گئے تھے، صبح سے شام ہوئی، شام سے ظہر ہوئی، ظہر سے مغرب ہوئی، کہاں مغرب ہو گئی میرا بھائی آیا نہیں، ابھی بھی انتظار کرتی رہی، اس طرح کے عالم کی کیفیت کے انتہا نہ رہے۔ اب بی بی کبھی بالا خانہ میں جاتی تھی، راوی کہتا ہے کہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بی بی اب کیونکہ رات زیادہ ڈھلنے کو آئی، ارے اب تو چاند بھی واپس جانے کا ہے، ارے زہرا کا چاند گھر لوٹا نہیں ہے، ارے میں کیا کروں، خدا میرے ماجایا کی خیر فرما، ارے مجھے کوئی حسین کی خبر دے دے، میرا بھائی گھر کو لوٹا نہیں۔ اب بی بی کیا ہوا کہ اس طرح کے عالم میں بی بی بیٹھ گئی، اب گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی، یہ کہ بی بی کی آنکھ لگی، اب بی بی کی آنکھ لگی، بی بی کو نیند آ گئی، رات بہت زیادہ گزر گئی تھی، انتظار کرتے کرتے بی بی کی آنکھ لگی، اب جیسے ہی آنکھ لگی اب دیکھا کہ مولا حسین چلتے ہوئے آ رہے تھے، دور سے دیکھا، ارے میری عاشقہ زینب میرے انتظار میں دروازے کی دہلیز پر انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ اب مولا نے دیکھا بہن پر پیار آنا شروع ہوا، ایک مرتبہ بہن کے قریب آئے، اب کہتے اب جیسے ہی دیکھا بہن کے پیشانی پر بوسہ دیا، ہاتھوں پر بوسہ دے رہے تھے، اب نہ جانے کیا دیکھ لیا منظر حسین نے، بہن کو پیار کر رہے تھے، ابھی بھی زینب نے آنکھوں کو کھولا، اب دیکھا کہ بھائی آ چکے ہیں، اب بی بی نے حسین کو گلے سے لگا لیا، ماں جایا کیوں اتنی دیر سے گھر کو آتے ہو، ارے ماں جایا آپ کو پتا ہے نا، ارے جب آپ گھر کو نہیں لوٹتے ارے میں طرف جاتے ہو، حسین ایسے نہ کیا کرو، حسین بھائی بہن کو بتا کے جایا کرو، حسین آپ کو پتا ہے نا میں آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں، بھیا بہن مر جائے گی، ارے دیر سے نہ آیا کرو، بھیا بہن کی فکر کیا کرو، ارے آپ کو نہ دیکھے کہ زہرا مر جائے گی بھیا۔ اب مولا حسین نے سنبھالا، بی بی کو اٹھایا، ایک مرتبہ پیار کے اندر لے گئے، اب بہن کے آنسوؤں کو صاف کیا، بہن کو دلاسے دیے، کہا کہ زینب اتنی محبت نہ کیا کرو ہم سے، ہمارے بنا رہنے کی عادت ڈالو،
ارے ایسا نہ ہو ایک دن ہم آپ سے ودا کر کے جائے پھر کبھی لوٹ کر واپس ہی نہ آئے۔ کام آ جایا ایسے مت کہنا، ارے جو آپ کو دیکھ کر جیتی ہو، ارے آپ گھر کو نہ لوٹیں گے، ارے آپ کی بہن تو زندہ تو نہ رہ سکے گے۔ پھر کام آ جایا کیا وہ وقت آئے گا، چند جملے رہ گئے، کام آ جایا کیا وہ وقت آئے گا جب آپ جائیں گے ودا کر کے پھر نہ لوٹیں گے۔ کہا کہ ہاں زینب، میرے نانا نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ کربلا کے صحرے میں آپ جب زینب سے ودا کرنے کو آئیں گے پھر آپ جائیں گے قیامت تک کے لیے واپس نہ لوٹیں گے۔ ارے زینب کیا کرے گی 70 قدم کے فاصلے سے، ارے بہن بھائی کو مرتا ہوا دیکھے گی، ایک مرتبہ خنجر چلتے رہے گے۔ ارے بی بی زینب نہ مارو، ارے میری ماں نے چکیا بیچ کر پالا تھا۔ کہا بہن ہمارے بنا رہنے کی عادت ڈال لیا کرو۔ تو بالا خانہ میں ہوتا یہ تھا کہ بی بی قرآن پڑھتے پڑھتے اتنی محب تھی کہ ایک مرتبہ دھوپ کی کرنیں سر پر پڑ رہے تھے۔ اب بی بی قرآن پڑھنے میں اتنا محب تھی کہ اب دھوپ کی کرنیں پڑی، بی بی کو احساس نہ ہوا۔ اب دیکھا کہ کسی شخص نے اپنے قبا کے دامن کو بی بی کے سر پر کیا ہوا ہے، خود کئی مرتبہ تو دھوپ میں کھڑا ہے مگر بہن پر قبا کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اب بی بی نے نگاہوں کو جیسے ہی پھیرا، بھیا کیوں محبت کر رہا ہے مجھ سے؟ ارے خود تو دھوپ میں بلند ہے، ارے مجھ پر تو سایہ کیے ہوئے ہے۔ کہا زینب میں کیا کروں؟ ارے جب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں ارے مجھے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتے ہیں، میں آپ کے اندر آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ کو دیکھتا ہوں۔ زینب میں کیا کروں، میرا احترام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب بی بی نے بھائی کے گلے سے لگے، کہا ماں جایا خدا مجھے وہ دن دکھائے کہ جب آپ دھوپ میں ہو اور میں اپنی چادر کا سایہ کروں گے۔ ہائے زینب کبریٰ، ارے وہ وقت کب آیا؟ ارے حسین تپتے دھوپ پر دیداروں کفن پڑے ہوئے تھے، ارے بہن کو رسن بستہ کرتے ہوئے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا۔ بی بی نے کہا ارے ماں جایا، ارے وہ وقت آ گیا ہے، ارے جب میں نے کہا تھا آپ دھوپ میں ہو اور میں چادر کا سایہ کروں۔ ہائے میرا ماں جایا حسین، مگر میں کیا کروں؟ آپ کے لاشے پر ایک مرتبہ اپنی چادر سے سایہ کرتے اگر بہن کے سر پر حسین چادر موجود ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار آپ کے کریم کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اہل بیت الاسلام کے فضائل و مصائب کا، اہل بیت الاسلام کے معجزوں کا، اہل بیت الاسلام کے کرم کا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ عاشقہ امام حسین اسلام ہے، بی بی کے صدقے سے پروردگار عالم بانیان مجلس کی جو حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما۔ پروردگار عالم بانیان مجلس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرما، انہیں اپنے تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں کامیاب اور کامرانی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ان کی بیٹی کا نیک اور اچھا نصیب فرما، ان کے دونوں فرزند کے نیک اور اچھے نصیب فرما۔ مالک کوئی غم نہ عطا فرما سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کے روزگار میں اضافہ اور وسعت و برکت عنایت فرما۔ جوانی علی اکبر علیہ السلام کے صدقے سے بانیان مجلس کے دونوں بیٹوں کو پروردگار عالم طول عمر عطا فرما، کوئی غم نہ عطا فرما سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تمام حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ بڑا سیکھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مرحومین ان کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کی مظلومیت کا کہ جسے سب نے اتنا مارا کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ نوازہ حسین کوئی روک، اس مظلوم امام کا واسطہ ہے کہ جس کو سب نے خوب مارا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ سید الشہداء کے صدقے سے پروردگار ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم اقراتی کی بیٹی کو طول حیات عطا فرما، طول عمر عطا فرما، اسے غموں آفات و بلاؤں سے دور فرما۔ پروردگار ان کی جو حاجت اسے قبول و منظور فرما، اپنے والدین کا سایہ ان تمام بچوں کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ پروردگار آل نبی کے صدقے سے تمام ماؤں کی گودیوں کو آباد و شاد رکھ، کسی کی بیٹی کو ایسے یتیم نہ کر کے جیسے حسین کی مظلومہ یتیم ہوئے۔ پروردگار عالم سارا کرنے کو اچھا نصیب فرما، جو حاجات ہم اپنے
تیری بارگاہ میں لیے ہوئے حاضر ہوئے ہیں پروردگار تو ان تمام حاجتوں میں قائم آل محمد کی آمین فرما کر ہم پر احسان کر دے پروردگار جو کوئی مریض ہے بیمار اسے شفا و کاملہ و عاجلہ عنایت فرما حاضرین محفل کے پروردگار جو کوئی بیٹوں کے خواہش مند ہے تو اسے نیک اور صالح فرزند کی نعمت عطا فرما پروردگار ہماری بہن کی آنکھوں کے نور کو منور فرما ہمارے بابا کے روزے رزگار میں کوئی وسعت و برکت عنایت فرما کوئی ہمیں بھی غیب سے وسائل فراہم کر دے پروردگار ہم تجھے واسطہ ہے جناب فاطمۃ الزہرا کے آخری لحظے کا بیوی زخموں سے چورتے بیوی کے مصائب کے صدقے سے پروردگار ان کے گھر کے جو حاجات ہیں ہمیں نہیں پتہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام حاضرین کے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے زور میں تاجیل فرما جب ہمارے مولا اس دنیا میں آ جائیں تو ہمیں ان کے احوال و انصار میں شامل فرمایا پروردگار اعلیٰ ان گھر کے تمام مرحوم کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق عنایت فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے ان گھر کے تمام مرحوم کی مغفرت بلند درجات کے لیے اور آپ حاضرین محفل کے تمام مرحوم کی مغفرت بلند درجات کے من قرأ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے سوا جو چیزیں پڑھی گئی مرثیہ خوانی نوحہ خوانی حدیث کے سفر اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں وہاں سے جو ثواب واپس ان کے گھر کے تمام کل مرحومین ان سب کو اس کا ہدیہ ثواب پہنچاتے ہیں حاضرین محفل کے بھی تمام مرحومین کو اس کا ہدیہ پہنچاتے ہیں ہم سب کے تمام جو بزرگ اس دنیا سے سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وآل اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مع سميع حسين